अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बतूल राजपूत और अब से आप मुझे IBC के प्लेटफॉर्म से देख सकेंगे। इंशाल्लाह यहाँ से मैं प्रोग्राम्स करूँगी। कल हमने देखा कि एक बहुत अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई और उसमें ये देखा गया कि ATC में जब उज़ैर बलोच पेश हुए तो उनका कहना था कि उनकी तरफ से कोई एतराफ़ी बयान नहीं दिया गया, बल्कि मजिस्ट्रेट को शायद गलत फहमी हुई है। 198 केसेस जो उन पे कत्ल के थे वो नहीं बनते, और उनका ये भी कहना था कि सेक्शन 164 के तहत कोई बयान ही नहीं दिया गया। इसके साथ साथ 16 केसेस में मुलव्वस और उनके साथी, खास तौर पे अरशद पप्पू कत्ल केस में हबीब जान साहब को भी एब्सकाउंडर करार दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त हबीब जान साहब मौजूद हैं, हम उनसे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इन डेवलपमेंट से पहले जो पहले सियासी डेवलपमेंट्स हुई उसमें हमने देखा कि दो JITs आई, उनके सिग्नेचर्स पे बहस हुए। फिर हबीब जान की तरफ से भी जो इंकशाफात किए गए, बज़ाहिर लग रहा था कि शायद वो सिर्फ टारगेट करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने सवाल उठाए तो उसमें PMLN का भी एक हिस्सा निकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक हिस्सा निकला, और अब तजिया निगारी कहते हैं कि शायद ज़्यादा पोजीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खतरे में जाएगी, शायद वो जवाबदेह होंगे। तो बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, एक एक करके उन पर बात करेंगे। बड़े रेलेवेंट क्वेश्चंस उभर रहे हैं। और हबीब जान साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। हबीब जान साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये कि आप सिंध हुकूमत की तरफ से पेश की गई JIT को मुस्तनद समझते हैं, या जो अली जैदी की तरफ से JIT सामने आई, किस JIT पे भरोसा करते हैं आप? आपने इस इंतहाई हसास मौजू पर अब मामला छेड़ा है, तो मैं ये कहूंगा कि JIT, हम पहले दिन से कहते रहे कि ये JIT नहीं टेबल स्टोरी है, और उज़ैर बलोच के बयान के बाद और फैसल वाडा की वजाहत के बाद ये JIT तो वैसी हो गई है कि पहले तो आपके पास जो डस्टबिन है और आपके पास जो फोटो कॉपी है, तो पहले आप उसको डालें डस्टबिन पे, ताकि दुनिया देखे कि बतूल साहिबा ने उस JIT को अब डस्टबिन कर दिया। फिर ये रिक्वेस्ट मैं वफाक से करूंगा, और यही रिक्वेस्ट मैं सुबह से भी करूंगा कि अपनी JIT को या तो किसी गरीब पान वाले को दे दें, ताकि वो पान उसमें बांध बांध कर फरोख्त करे, ताकि उसको कुछ 100-200 रुपए का फायदा हो। उसमें पान बंद करके नहीं दे सकते किसी गरीब को, और ना ही हम उसको डस्टबिन कर सकते हैं। उसकी वजह है कि उस पे स्पेशल ब्रांच की सिग्नेचर्स हैं, CTD के साइन है, IB, ISI, IMS, सिंध रेंजर्स, ये वो रियासती इदारे हैं जिनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं। अली जैदी की JIT में खैर कुछ सिग्नेचर्स मौजूद नहीं है, लेकिन ये रियासती इदारों के सिग्नेचर्स हैं। जब रियासती इदारों की तरफ से इजहार ताल्लुकी नहीं किया गया, तो ना मैं डस्टबिन में फेंक सकती हूँ, ना आप फेंक सकते हैं। हबीब जान साहब, देखें, पाकिस्तान की ये जमहूरियत के हवाले से बड़ी बदकिस्मती रही है कि मुख्तदर इदारे हों या अदलिया हो, वो गैर जानिबदार होते हैं। लेकिन हम ये सवाल उठाते हैं कि जो मुख्तदर इदारों के लोग थे, क्या उनको पहले से बनी बनाई ड्राफ्टिंग देकर सिग्नेचर के लिए कहा गया था? अब मैं सवाल करूंगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, तो JIT पहली हेयरिंग में नल एंड वाइट हो जाएगी। लेकिन मैं इसलिए कहता हूं आपको डस्टबिन करने के लिए बतूल, कि अली जैदी साहब ने कहा कि 4 साल पहले कोई मोटर बाइक पर पांडा वाला या उबर वाला या कोई और राइडर आया, तो हम यहाँ लंदन में पिज्जा तो डिलीवर हमें होता है, पिज्जा खाते हैं, गरम गरम खाकर वाइंड अप करते हैं, ऊपर सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कहानी खत्म। अब जब ये JIT जिस वक्त आपको दी गई थी, तो शायद ये करते आप कि उस JIT का अगले दिन वाइंड अप कर देते। अच्छा, मैं बात मान लेती हूँ कि अली जैदी को तो फूड पैंडा डिलीवर करके गया, लेकिन सिंध हुकूमत को तो फूड पैंडा ने डिलीवर नहीं की ना JIT। उन्होंने तो बताई है, उन्होंने तो काम किया। हाँ, लेकिन ये सवाल आपका बहुत वैलिड है कि 3-4 साल क्यों लेंगे सामने लाने में। लेकिन 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 जो बयान, लेट मी जस्ट रेज अ क्वेश्चन हबीब जान साहब, जो इतराफी बयान रिपोर्ट हुआ था, आपके मुताबिक वो ठीक नहीं है। इस वक्त उज़ैर बलोच भी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन ये JITs उससे बहुत रेलेवेंट हैं, वो बयान ही रिपीट हुआ है। तो आप इसको फैब्रिकेटेड कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें तो हालात इसी तरह के थे। बीबी बतुल साहबा, जिसके नाम पर JIT तश्कील दी गई थी, जिसके नाम पर JIT तख्लीक की गई,
وہی بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے تو بات ہی کوئی نہیں ہوئی, تو اس جے آئی ٹی کی تو اہمیت افادیت ویسے ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب وارڈا آپ تو بڑے حب الوطن ہیں, پیٹریوٹک ہیں, میں نے آپ کے تقریباً سارے انٹرویوز دیکھے ہیں, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو بھی اقدام کیا انفرادی طور پہ یا پیپلز امن کمیٹی کا حصہ ہونے کی حیثیت سے یا عزیر بلوچ کی دوست ہونے کی حیثیت سے, وہ پاکستان کی آپ نے خالصتاً خدمت کی. تو یہ کیسی خدمت ہے کہ اب جب ریاستی اداروں کی طرف سے ایک رپورٹ آئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈسٹ بن کر دو؟ اس لیے کہ ریاستی اداروں کے جو لوگ تھے 2015-22 اگست سے پہلے, مجھے ان کی محب وطن ہونے پر شک ہے. پوچھے کیوں؟ آپ بتو, پوچھے کیوں؟ جی جی بتائیے. آپ یہ نہیں پوچھ رہی کیوں؟ اب تو پھر میں سوال اس طرح سے بناتی ہوں کہ آپ کو اسپیشل برانچ کے محب وطن ہونے پہ شک ہے, آپ کو سی ٹی ڈی کی وفاداری پہ شک ہے, آپ کو آئی ایس آئی, آئی بی, آئی بی ایم آئی کی وفاداری پہ شک ہے, تو کیوں شک ہے؟ یہ تو بڑا آپ نے مجھے آئی ایس آئی اور ایم آئی کی وفاداری پر شک نہیں ہے, باقی سب پر شک ہے. پوچھے کیسے؟ کیونکہ اگر آئی ایس آئی اور ایم آئی نہ ہوتی تو یہ ہمارے جو ملک کے سربراہان ہیں, مسٹر زرداری, مسٹر ادر ایکس وائی زیڈ اینڈ مسٹر متحدہ کے الطاف حسین, انہوں نے پاکستان کا تو لیکن یہ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ان کا اس سے تعلق نہ ہوتا, اگر یہ بوگس ہوتی, جان بوجھ کے بنائی گئی ہوتی, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس میں کیوں انوالو کر رہے ہیں, یہ بہت بڑا پولیٹیکل میٹر ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز تک کو انوالو کیا ہے. میرا یہ نہیں, سب کا یہ خیال ہوگا پولیٹیکل ورکرز کا کہ عزیر بلوچ اس وقت ایک ہاٹ کیک برانڈ ہے پاکستان کا. بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اپنی کمپنی کی ٹی شرٹس انگلینڈ میں اور پاکستان میں نئی پروڈکٹ شروع کروں جس کا نام ہو امن کمیٹی یا لیاری یا عزیر بلوچ. ناؤ وی آر اے برانڈ ان پاکستان پولیٹکس. عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی کا مقصد اس وقت یہ ہوگا شاید, بلکہ یقیناً کہ کسی نہ کسی قتل کی برانڈنگ بھی کریں گے. پھر کیا آپ ارشد پپو کی قتل کی برانڈنگ بھی کریں گے, جس طرح سے اس کی ویڈیو بنائی گئی, جس طرح سے قتل کیا گیا, کیا گیا, کیونکہ عزیر بلوچ برانڈ ہے تو ان کی کاروائیاں بھی برانڈ ہیں, تو اس کو بھی برانڈ کریں گے آپ؟ میں آج آپ سے ایک بات کہوں کہ ارشد پپو کے ساتھ جو کچھ ہوا, اس کی فیملی کے ساتھ میری ہمدردی بھی تھی ہے, اور میں نے اس کی مذمت کی ہے ہمیشہ. ارشد پپو کے تعلقات, پولیٹیکل وابستگی, اس کو بھی آپ نے اسٹڈی کرنا ہوگا. ارشد پپو الطاف حسین کی جو بھی ان کی جو دہشت گردوں کی تنظیم تھی ان کے ساتھ اٹیچ تھا, اور ارشد پپو کا جو گاڈ فادر تھا اور نبیل گبول اور الطاف حسین تھے. ٹھیک ہے, اس نقطے پہ ہم آتے ہیں. سوری ٹو کٹ یو, مجھے بتائیے گا کہ ارشد پپو, بابا لاڈلا اور ظفر بلوچ کو کس نے قتل کیا؟ لیکن ظفر بلوچ کے بارے میں یہ کہوں گا, اس سے تو قتل کیا نبیل گبول کے پلانٹیڈ لوگوں نے. بابا لاڈلا کے بارے میں کچھ بھی زیادہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے مسئلہ ہوا کہ وہ کسی پڑوسی ملک, اسلامی ملک میں معاملہ ہوا, اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اچھا سوال کیا آپ نے. ارشد پپو, اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. میں آپ کے توسط سے یہ بات مطالبہ رکھتا ہوں ریاست کے. آپ اس میں اشتہاری ہیں. یس, تھینک یو ویری مچ. میں آپ سے کہتا ہوں کہ ریاست کی غیر جانبداری پہ ہمیں کبھی شک ہوتا ہے اور کبھی شک نہیں ہوتا. آپ کا عمل آپ کے کردار کو واضح کرتا ہے. میں ریاست سے کہوں گا کہ دنیا میں ایک پریکٹس ہوئی ہے. آپ کو ان اداروں پہ شک ہے رفیق جان صاحب, آپ کو ان اداروں پہ شک ہے, آپ کو پاکستان کے عدالتی نظام پہ بھی شک ہے. آپ عدالت میں آئیں, آپ کیسز کو فیس کریں. آپ سن لینا بیوی, آپ اتنی جذباتی نہ ہو, یا تو لیٹ می فنش فرسٹ. اگر آپ سوال پہ سوال کیے جائیں گی تو میں سنتا رہوں گا, اور پھر آگے سے میں کہہ دوں گا کہ نو کمنٹس. اب آپ سب سچ سننا ہی چاہتی ہیں, اور ہم نے آپ کے ساتھ طے کیا تھا کہ ہم آپ سے بات کریں گے, تو آپ مجھے اگر مکمل بات کرنے دیں گی تو آپ کی نہیں پاکستان کی خدمت ہوگی. پلیز. ارشد پپو, آپ نے کہا کہ مجھے اشتہاری قرار دیا گیا, میں نے بھی کل پڑھا, اور میں دکھ کرتا ہوں کہ ہمارا عدالتی نظام, ہمارا انویسٹیگیشن نظام اتنا کمزور ہے کہ ارشد پپو کو قتل کیے ہوئے, شہید کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. اب سارے ادارے جانتے تھے ریاستی کہ میں لندن میں تھا ان دنوں. اب میرا ایف آئی آر میں نام لکھوانے کی انٹینشن کیا تھی؟ انٹینشن یہ تھی کہ حبیب جان کو کسی بھی طریقے سے روکا جائے.
پہلے میرا خیال یہ تھا کہ شاید وہ رحمان ملک، مظفر ٹپی یا MKM کی یہ خواہش ہو. اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہندوستان کی خواہش تھی. اب آپ پوچھیں گے ہندوستان کی خواہش، حبیب صاحب کہاں سے کہاں بات ملا رہے ہیں کہ ہندوستان معاشی ہب کراچی کو توڑنا چاہتا تھا اور اب بھی توڑنا چاہتا ہے. انفارچونیٹلی بیچ میں ہرڈلز کی صورت میں لیاری آ گیا. پاکستان میں لیاری اور لندن میں حبیب جان. ہم نے جو ہارڈ ٹائم دیا تو لوگ ہماری باتوں کو یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ متحدہ کے لوگ ہندوستان کے ساتھ اٹیچ ہیں. لیکن 3 ہفتے پہلے ایک محمد انور نام کا کیریکٹر ہے جو موصوف الطاف حسین کا رائٹ ہینڈ ہوا کرتا تھا، اس نے انکشافات کی ہیں کہ 1992 سے 1992 اور آج تک ہم ہندوستان سے پیسے لیتے تھے. ان سالوں کو آپ کاؤنٹ کریں تو بطول صاحبہ 28 ایئرز ہوتے ہیں، 28 سال. اور تو آپ متحدہ سوال ہی کرتے ہیں سر، سوال کرنے کا موقع دیں. آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ زہر بلوچ نے جو کیا وہ غلط تھا، لیکن وہ ایک غیر معمولی حالات میں ہوا تھا، اس لیے اس کو جانے دینا چاہیے. اگر کسی کو برطانیہ میں رابن ہوڈ کی طرح عزت دی جا سکتی ہے تو ان کو کیوں نہیں دی جا سکتی؟ آپ اس بات کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ کسی کے جسمانی اعضاء کو کاٹ کے پھینک دو اور پھر اس کو برانڈ ڈکلیئر کر دو اور اس کو بولو کہ اسے پروٹیکشن ملے؟ سر یہ دیکھیں، سمجھ آپ کسی پہ ابھی تو GIT وہ بھی جعلی میڈ ان چائنا کی GIT، آپ کسی پہ یہ الزام نہیں لگا سکتی، یہ عدالت کو ثابت کرنا ہوگا. اور میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ اگر انگلینڈ میں کوئی مجھے پاکستان کا غدار نظر آتا ہے یا انگلینڈ کے لوگوں کو کوئی غدار نظر آتا ہے تو اس کی سزا موت ہے قانونی طور پہ. لیکن جب ریاستیں غداروں کے ساتھ نتھی کر لیں، ریاست جب غداروں کے ساتھ نتھی کر لیں، جوائنٹ وینچر بنا لیں، ریاست کا ہر وہ شہری اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کی فرنٹ لائن بنے. فوج مصلحت کا شکار ہو سکتی ہے اقتدار کے لیے. مشرف نے جو کچھ کیا، الطاف کو جو اپنا ہیرو بنایا، پاکستان کی بربادی میں جو رول پلے کیا، ہم نے وہ رول پلے نہیں کیا. آپ کو پرائڈ ہونا چاہیے کہ لیاری کے لوگوں نے پاکستان کو بچانے کا مقدمہ لڑا. اور میں کہتا ہوں بدل صاحبہ سنیں میری بات سنیں پلیز. اگر عزیر پہ 200 لوگوں کے قتل کا الزام ہے جو ثابت نہیں ہوا، جو جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن اگر GIT میں لکھا ہوتا کہ عزیر بولوچ نے پورے کراچی کو قتل کر دیا تو میں کہتا عزیر ویل ڈن. اس لیے کہ غداروں کی جگہ ملک میں نہیں ہوتی. زمین ہماری عزت ہے، زمین ہماری غیرت ہے، زمین ہماری ماں ہے. تو ہم نے تو پاکستان کا مقدمہ لڑا. کچھ انکشافات میں نے رکھ چھوڑے پاکستان کی عدالتی کمیشن کے لیے، اور جو ٹھیک ہے. میں نے باتیں شروع کی تو آپ روئیں گی کہ اگر آپ پاکستان کی محب وطن ہے تو آپ کہیں گی حبیب وی لو یو، عزیر وی لو یو، لیاری وی لو یو. آپ ابھی ہمیں منشیات رولانا سمجھتے ہیں. باقی ہے ویسے جو آپ کچھ بتا چکے، رولانا باقی ہے. تھینک یو ویری مچ. اور یہ روئیں، آپ ضرور روئیں، ماتم کریں اس دن پر کہ جب ہماری ریاست کی اسٹیپ ان کے ساتھ کھڑی رہتی. انہیں تو خود کشیاں کر لینی چاہیے کہ جنہوں نے الطاف کے ہاتھ مضبوط کیے. پاکستان کا معاشی ہب کراچی 28 سال تک دشمنوں کے نرگ میں رہا. کوئی چورایا موقع دیں. اب حبیب جان صاحب، ٹھیک ہے آپ نے کراچی کا مقدمہ لڑا، پاکستان کو ٹوٹنے سے بچایا. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسی انفارمیشن تھی کہ آپ کے پاس کھڑے ہونے اور اسلحہ اٹھانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ راک ایجنٹ سے خلاف لڑیں؟ یہ انسپریشن آپ کو کہاں سے آئی؟ اور دوسرا یہ کہ اتنے بڑے موقف پہ کھڑے رہنا، آپ کو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کسی کی سپورٹ نہ ہو، پیچھے سے کوئی پش پناہی حاصل نہ ہو. سپورٹ کس کی تھی آپ؟ سپورٹ آپ کا ضمیر ہوتا ہے، آپ کا دل و دماغ ہوتا ہے. اور ہم نواز رسول کی اس قربانی کو یاد کر کے بیٹھے ہیں. ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی دیکھی ہے جس نے ہنستے ہوئے کہا تھا فنش اٹ. آخری کہا بی بی بطول اگر آپ کراچی میں رہتی تو آج آپ میرے ساتھ ہوتی. میں کیونکہ آپ 10 سال اسلام کراچی میں رہی ہوں حبیب جان صاحب، اسی لیے تو میرے سوال زیادہ ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بولنے دو، اس کراچی 10 سال رہے اسی لیے تو سوال کر رہے ہیں. سر کاش 10 سال میں ماضی کی کوئی ایک ویڈیو کلپ دکھا دے جس میں آپ نے کراچی کا حالات پہ ڈسکس کیا ہوگا. آپ مار دی جاتی. آپ کی خوبصورت سی لاش کو خوبصورت بوری میں باندھ کر یہ کہتے کہ آپ پہ روتے کتنے معصوم ہے تیرے شہر کے لوگ بطول. کر کے پوچھتے ہیں جنازہ کس کا ہے. وہ تو اپنے لوگوں کو بھول گئے. لندن کا قتل ابھی ختم نہیں ہوا. یہ ظالم لوگ تھے. اور میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں لیکن مجبوری ہے کہ میڈیا کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں رکھ چھوڑی ہیں. یہ ظالم لوگ تھے. کراچی کا کوئی راؤنڈ اباؤٹ جسے کہتے ہیں چوراہا، کراچی کی کوئی سڑک مکہ چوک سے لے کر چل چوک تک
ہر ابھی چوک پہ جان بوری. میں لیاڑی میں جا کے کام بھی کیا ہوا ہے, کٹی پہاڑی میں جا کے بھی کام کیا ہے, سوراب بوٹ میں بھی جا کے کام کیا ہے, ANP کے ان علاقوں میں جہاں جا کے بھی کام کیا جہاں پہ آپ سیکیورٹی کے بغیر نہیں جا سکتے. تو سر بڑی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, اور بڑی معذرت کے ساتھ پاکستان میں کراچی میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں تھی جس کا ڈکلیئرڈ یا انڈکلیئرڈ اعلانیہ یا غیر اعلانیہ ملیٹنٹ ونگ نہ ہو. اور اس میں جب ریاست کی سرپرستی میں ایک پارٹی کا بلیک کیٹس نام کا دہشت گرد گروپ ہو, تو ہر آدمی کو, اسلام بھی یہ کہتا ہے, دنیا کا ہر قانون کہتا ہے کہ آپ کو اپنے دفاع کا حق ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کا کوئی ملیٹنٹ ونگ ہوگا اس وقت, تو ہونا چاہیے تھا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو پارٹی کا, ملیٹنٹ ونگ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں نا, حالات کے تناظر میں ہر بات کے فیصلے ہوتے ہیں. اب اس وقت 35 سال تک ایک تنظیم جس کے ساتھ ریاست کا ولی وارث کہتا ہے کہ طاقت کا مظاہرہ دیکھا. صاحب آپ کی بات سے ایک بڑا اہم فیکٹ ہے جو کہ جڑ رہا ہے. کچھ دن پہلے ندیم ملک کو انٹرویو دیا ہے سیکٹر کمانڈر کراچی نے, بریگیڈیئر شجاع نے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان پہ حملہ کروایا گیا لیاری سے لشکر جنگی کو انوالو کر کے. تو آپ نے تو ان کی بات کو یہ سیکنڈ کر دیا کہ اگر ملیٹنٹ ونگ ہو بھی تو صحیح ہے, تو یہ آپ ان کی بات کو سیکنڈ کر دیا ایسا کہہ کے. ان سے پوچھے نا کوئی کہ جناب آپ تو وردی میں تھے, مسئلے تھے کیا تھی؟ وہ آدھا سچ بول رہے ہیں اور آدھا سچ نہیں بول رہے ہیں. ان کے پاس ساری معلومات ہے. کسی دن ان کو لے آئیں تو پھر میں ان سے ڈیبیٹ کروں گا. جنگی کی سروسز سر یہ تو ان کی ذمہ داری تھی کہ لیاری میں اگر کہتے ہیں کہ میں انکار کرتا ہوں کہ لیاری میں نہ طالبان تھے الحمدللہ, نہ کوئی لشکر تھا. لیاری میں صرف اور صرف جمہوریت پسند لوگ تھے. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی ضمیر کی آواز سے کیا, لیکن سر آپ کو تو بچے کہنے والے بڑے لوگ تھے. ذوالفقار مرزا نے کہا میرے بچے ہیں, 3 لاکھ لائسنس دیا. آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا 3 لاکھ کیوں, کروڑوں دو, بلکہ ایک ایک بچے کو دو. تو میرا سوال ہے کہ 3 لاکھ لائسنس آپ نے جس چیز کے لیے استعمال کیے وہ تو سب کو پتا ہے. تو یہ بھی بتا دیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رلانے والے فیکٹس باقی ہیں, تو جو چاہتے اس کا کیا کرنا تھا آپ نے, کیا کرنا تھا؟ مرزا صاحب کا اسٹیٹمنٹ میں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ قرار دیتا ہوں. پالیٹکس میں اور جنگ میں دھمکیاں جائز ہوتی ہیں, پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ جائز ہوتے ہیں. ذوالفقار مرزا نے ٹوٹل میری نالج کے مطابق 175 لائسنس دیے تھے. اب آپ غور کیجئے گا بطول ٹیکنیکلی طور پہ, آپ ٹیکنیکل طور پہ غور کیجئے گا. غور کرنے والی بات کیا ہے؟ وزیر داخلہ تھا رحمان ملک, آپ کہیں ہاں تھا اس وقت. ذوالفقار مرزا وزیر داخلہ تھا سندھ کے. ذوالفقار مرزا کی ٹوٹل ہمدردیاں تھی زرداری فارمولے کے تحت الطاف حسین کے ساتھ. تو جو بڑا لائسنس ہوتا ہے کلاشنکوف کا یا بڑی رائفل کا, وہ مرکز دیتا ہے. تو ذوالفقار مرزا اگر لائسنس دے سکتے تھے, اگر وہ لائسنس ہوتے پسٹلز کے, جو چھوٹا ویپن ہوتا ہے, TT یا 9mm وغیرہ وغیرہ. اب 175 لائسنس ملے تھے. باقی باتیں ہم عدالت کے لیے چھوڑتے تاکہ وہ باتیں کلیئر ہوں کہ کتنے لائسنس تھے. اور میں اس بات پر قائم ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے کراچی کی صورتحال تھی, اس میں ذوالفقار مرزا 3 لاکھ لائسنس دیے ہوتے تو وہ بھی کم تھے. میں وزیر داخلہ ہوتا یا کوئی ذمہ دار پوسٹ پر ہوتا تو میں ریکمنڈ کرتا کہ ولی بابر کو بھی لائسنس دیا جائے جو شہید کر دیا گیا, اور ہر رکشے والے کو, ہر چھابڑی والے کو, ہر اس شخص کو جو روڈ پہ چلتا تھا جس کی بوری بند لاشیں ہوتی تھی, ہر اس دکاندار. تو یہ لائسنس اور یہ تو آپ نے کہا وفاق کی مدد سے کچھ وفاق نے کیا, لیکن صرف وہ راکٹ لانچر کہاں سے آئے تھے, راکٹ لانچر کہاں سے آئے تھے, اور گرنیڈز کہاں سے آئے تھے, وہ بھی لائسنس, وہ اسٹیل کے بلٹس کہاں سے آئی تھی جو APC کو توڑ دیا جس نے, وہ اتنی, یہ لائسنس تو نہیں لگ رہا. وہ باتیں میں ضرور کرتا, لیکن یہ سوال آپ ریاست کے اس لوگوں سے کریں اور بریگیڈیئر پاشا سے کیجیے گا. بریگیڈیئر پاشا اچھا ہوتا تو عزیر کے ساتھ ساتھ الطاف حسین کی بھی ڈسکس کرتے, شہر کی اور باتیں بھی کرتے. جس زمانے میں ہوتے میرے پاس ایک ایک چیز موجود ہے کہ ان کا کیا رول تھا اور ان کے چیف کا کیا رول تھا. کیا رول تھا ان کا, کیا رول تھا ان کا؟ میں نے کہا نا, یہ تو آپ اسٹڈی کریں, اور کچھ باتیں ہم نے عدالت کے لیے چھوڑ جو میں نے اسٹڈی کیا, جو پڑھا ہے, سنا ہے, میں بتا دیتی ہوں آپ کو. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ رینجرز کے ساتھ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کر کے آپ لوگ پیسہ ڈیوائڈ کرتے تھے. واو, کیا آپ لوگ, یہ سوال آپ نے کیا اور میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں, لیکن میں نے یہ جواب کمیشن کے لیے چھوڑ رکھا ہے, کیونکہ آپ کی بات سے آپ خبر نہیں دیتے, سب آپ نے کمیشن کے لیے چھوڑ دیا. تو سر وہ آپ نے لندن کی مقیم صحافی کو انٹرویو کیوں دیا؟ کیونکہ جب پہلے بھی آپ سے پوچھا گیا کہ ان
پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے نام بتائیں جو آپ کو فون کرتے ہیں, آپ فون نہیں اٹھائے, آپ نے کہا 3 ہفتے بعد بتاؤں گا, ابھی بھی کہہ رہے کمیشن کے لیے چھوڑ دیا, تو وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں آپ, کون کھاتے ہیں اپنا لوگ جاننا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ان انٹرویوز کی, میں برطانیہ میں رہتا ہوں اور تھوڑا بہت قانونی میں بھی ہوں, میں نے اپنے وکلا سے مشورہ کیا ہے کہ اگر کچھ باتیں یہاں ہو گئیں تو دشمن ہمارا چالاک ہے, ان باتوں کا جواب نکالے گا, اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ, اور میں ان کو بطول میں ان کو نہ اگرچہ مگرچہ کرنے دوں گا نہ چونکہ چنانچہ کرنے دوں گا. لیکن حبیب صاحب آپ کے ایکسپریشن سے تو مجھے اندازہ لگا لیا میں نے کہ میں غلط نہیں کہہ رہی, میں صحیح کہہ رہی ہوں. آپ کے ایکسپریشن سے, آپ کی باڈی لینگویج سے تو مجھے یہی لگ رہا ہے, باقی آپ بتائیں کیا جواب ہے اس کا. ہو سکتا ہے آپ بالکل بہت سچ بول رہی ہوں. اس کے گھر کے پاس ہی تھی نا چوکی, رینجرز کی بھی آنا جانا تھا, پیسے ڈیوائڈ ہو جاتے تھے, ہوتا تھا ایسے. آپ تو ایک چوکی کی بات کرتی ہیں بی بی, اس وقت پورے ہاؤسز کو چیک کرنا ہوگا آپ کو. الطاف حسین کا اور گورنر ہاؤس کا گٹھ جوڑ چیک کرنا ہوگا. 14 سال جو گورنر رہا تھا نا, وہاں کیا کیا ہوتا. اور زرداری ہاؤس کی بات نہیں کری, یہ گٹھ جوڑ میں رینجرز اور عزیر بلوچ کی بات کر رہی ہیں. یہ گٹھ جوڑ ہاؤس کی بات, زرداری ہاؤس کی بات نہیں کی. اطلاع کے لیے عرض ہے, آپ اس کو ایڈٹ بھی نہ کیجیے گا. میں گورنر ہاؤس کی بات کر رہا ہوں جو 14 سال جس کا مکین تھا. یہی بریگیڈیئر پاشا ٹائپ کے لوگ ہاتھ باندھ کر الطاف حسین کے ہیڈ کوارٹر 90 پر کھڑے رہا کرتے تھے, گورنر ہاؤس میں کھڑے رہا کرتے تھے. تو یہ تو آپ نے کہا کہ ہم فوجی ریجیمنٹ کی کردار ادا کریں. آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم نے جو کیا 2012 تک, خاص طور پہ جب تک آپ حصہ تھے ان کے آفیشلی آپ ساتھی تھے, تو آپ نے کہا کہ ہم نے جو بھی کیا پاکستان آرمی کی ایک ریجیمنٹ کی حیثیت سے کیا. تو آپ کو کس ریجیمنٹ بننے کے لیے آپ کو کس نے کہا تھا ریجیمنٹ بننے کے لیے؟ میں نے جب ضمیر نے کہا تھا یا ذوالفقار مرزا نے کہا تھا, کیونکہ یہ تو بڑا تگڑا فیصلہ. ذوالفقار مرزا کیا بتائیں گے, ہم نے کہا نا کہ ہم خود ماشاءاللہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور تاریخ بہت پڑھ کے رکھی ہے. ہمیں ان کی ٹیبل اسٹوریز والوں سے کوئی لینا دینا نہیں. تاریخ خود اپنے آپ کو دہرائے گی انشاءاللہ. اور اگر ہم فیصلہ کرانے کے لیے, کیونکہ آپ کی جو خدمات تھیں وہ ضمیر کی آواز تھی, فی سبیل اللہ تھی, ملک کے لیے تھی, تو کیا کبھی سیکیورٹی ادارے, کسی سیکیورٹی ادارے نے آپ کی خدمات کو سراہا کہ وہ شاندار کام کریں آپ؟ دیکھیں, سب سے خدمات کو سراہنے والا ہے آپ کا آئین. میں کے سامنے کھڑا ہو کر اس طرح کرتا ہوں, ویل ڈن حبیب, یو ہیو ڈن گڈ جاب. آپ جب بھی کوئی اچھا کام کریں تو ہمارے دوست کہا کرتے تھے, یار حبیب یہ لوگ کیا شاباشی دیں گے, اپنے آپ کو خود ہی شاباشی دے لیا کرو. تو اپنے آپ کو شاباشی دے کر جو انرجی بڑھتی ہے تصور نہیں کر سکتے. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رینجرز اور عزیر بلوچ کی گٹھ جوڑ والا سوال میں کمیشن کے لیے چھوڑ آؤں, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کبھی شاباشی نہیں ملی. تو یہ بڑا اس میں ابہام ہو گیا آپ کی اپنے ہی باتوں میں. آپ کی اپنی باتوں سے واضح لگ رہا ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ بھی تھا, آپ کو شاباشی بھی ملتی تھی, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے, اور اگر وہ واقعی پاکستان کی خدمت تھی تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ شاباشی نہ ملی. دیکھیں بی میں نے کہیں نہیں کہا کہ عزیر کا اور رینجرز کا گٹھ جوڑ تھا. اگر آپ نے کوئی گڑبڑ کی ایڈیٹنگ میں تو میں اس کی تردید کر دوں گا, اور میں یہاں بھی ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کا انٹرویو. ٹھیک ہے, میں نے ایسے نہیں کہا کہ آپ نے ایسا کہا ہے, میں تو صرف آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہم لوگ کی انفارمیشن کے مطابق ان کا بھی آنا جانا تھا ان کے گھر پہ, تو جب میں نے آپ سے سوال پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں کمیشن کے لیے چھوڑا. دیکھیں نا, میں ریاستی اداروں کی جو باتیں ہیں بریگیڈیئر پاشا کو جب وہ آئیں گے میں ان کے سامنے باتیں کروں گا. اور میں نے یہ بات کہی ہے کہ کاش بریگیڈیئر پاشا نے جو باتیں اپنے 10-11 منٹ کے انٹرویو میں کہی ہیں, اچھا ہوتا اس میں الطاف حسین کا, بلدیہ ٹاؤن کا اور دوسرے معاملات کا بھی ذکر کرتے. اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں پاکستان کی سلامتی کے لیے صرف کمیشن میں, وہ بھی ان کیمرہ ہوگی. انہوں نے کہا کہ عزیر بلوچ کو سیاسی بیک حاصل تھی اس لیے وہ چلے گئے 2012 کے بعد. آپ کو کس کی پشتنائی حاصل تھی؟ دیکھیں, فیصلے انسان کرتا ہے. سمندر دریا آپ نے کراس کرنا ہوتا ہے, آپ کے پیچھے کوئی بھی ہو اس طرح کرنے والا, اگر آپ سمجھتی ہیں ہمت تو آپ نہیں کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہمیں ہمت تھی, ہمارا راستہ روکا گیا. اب یہ پوچھیں نا کہ حبیب جان صاحب آپ پہ اتنے مقدمات کیوں بنائے گئے, جبکہ میں بہت ساری چیزوں میں وہاں تھا ہی نہیں. میں لندن میں تھا. ارشد پپو والا جب واقعہ رونما ہوا, ریاستی اداروں کے بھی علم میں ہوگا, اور پاکستان کی پولیس کو بھی پتا ہوگا, جو سندھ کی پولیس تھی یا علاقے کی پولیس تھی. لیکن کیونکہ بحرہ راستہ روکنے کے لیے
ایسے مقدمات قائم کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ کراچی کی آزادی میں انہیں تکلیف نہ ہو. تو اب میرے کہہ رہے تھے کہ آپ کا راستہ روکا جا رہا تھا، آپ ایسا کیا کہہ رہے ہو؟ ہم پاکستان دشمنوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کریٹ کر کے بیٹھے تھے. الطاف جیسے لوگوں کو کولیپس کرنے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا اتحاد ہم بھی بنا سکتے ہیں. اتحاد کتنے لوگوں، کتنے گروپس پہ مشتمل تھا؟ ایک تو پیپلز امن کمیٹی، پھر ایک حد تک آپ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ سپورٹ، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی زرداری صاحب تو مسئلے تو مفاہمت میں انوالو ہو گئے تھے. سپورٹ کرتے تو زرداری صاحب آج بھی صدر پاکستان ہوتے. لیکن کیونکہ ہماری بدقسمتی ہماری ملک کے لوگوں کی کہ ہم ایک دن کا سوچتے ہیں، تو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے ہر وہ سوال میں آنے والی نسل کا مستقبل ہو. کل تو ہم نے مٹی ڈال دی اپنے اعمالوں کے ذریعے. کاش بطول یقین کریں مشرقی پاکستان میں کوئی عزیر بلوچ ہوتا، کوئی حبیب جان ہوتا. پاکستان پیپلز پارٹی عزیر بلوچ کو چلا رہی تھی یا عزیر بلوچ پاکستان پیپلز پارٹی کو چلا رہا؟ ہم چلا رہے تھے. ہم پیپلز پارٹی کی بیک بون تھے. لیاری پیپلز پارٹی سے ختم. آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو بھی لیاری کی سیٹ نہیں جیت سکا. ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ سیاست میں عوام ہے، اور ہم تھے اس وقت بھی. اسی بنا پر بیوی ہمیں پیار کرتی تھی، ہمیں اپنا بھائی اور اپنا جیالہ کہتی تھی. انہوں نے سمجھا کہ ہر چیز مچو منی سمجھتی، یہ ایک اسپینش لفظ ہے مچو منی. یہ مچو منی پہ چلے گئے اور ہم آج بھی مچو اسٹرگل پر موجود ہیں. تو ہم تھے ہم. تو سر آپ بیسیکلی کر کیا رہے ہیں؟ یہ آپ کی سیاسی قد پہ سوال نہیں اٹھتا کہ آپ تو کسی بھی پارٹی کے ساتھ چلے جاتے ہیں؟ ایسا آپ کی کیا مجبوری ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو انکار نہیں کر پاتے؟ کہتے ہیں کہ ہم حاضر بھی ہیں اور اپنی اپنی پولیٹیکل افیلیشن تو معذرت کے ساتھ یہ لوٹے کا کردار تو سوٹ نہیں کرتا. اگر آپ سوال میرا برا نہ منائے تو سر یہ تو کردار ویسے لگا. لوٹے اسمبلیوں میں ہوتے ہیں، سڑکوں پہ نہیں ہوتے. ہم سڑک کے لوگ ہیں، تو ہم سر گلیوں کے. قدموں پہ ہی ہوتے ہیں، اسمبلیوں میں نہیں ہوتے نا. اسمبلی میں اگر میں الیکشن لڑ کر یہ کرتا تو میں ضرور لوٹا کہلاتا. ہم نے تو سڑک پہ رہ کر، میدان میں رہ کر، علاقوں میں رہ کر ظلم کرنے والے لیڈر کو بتایا کہ یو آر نتھنگ، وی آر سم تھنگ، یو آر نتھنگ. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لوٹا نہیں ہوں کیونکہ میں کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، تو سڑکوں پہ جاتے ہیں. تو سر جتنی قتل و غارت ہوئی بس سڑکوں پہ، جتنے لوگ مارے گئے بس سڑکوں پہ مارے گئے. تو آپ نے جو اسلحہ لیا، یہ سوال کیسا نہیں اٹھتا کہ وہ غلط استعمال نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں ہمیں ابھی کیا اور بھی اسلحہ دو. کیا کر رہے ہیں آپ نے اس اسلحے کا؟ اگر آپ نے کچھ قتل و غارت نہیں کی تو آپ فریم کرا کے تو نہیں رکھنا نا اسلحہ. بی بی کل کسی جرنل نے کہا کہ الطاف میرا بھائی ہے. کسی جرنل نے کہا کہ الطاف میرا بھائی ہے. تو پھر ہم وہی کریں گے جو ہم نے ماضی میں کیا. یہ سن لیں آپ کان کھول کر، وہ یہ ریکارڈ پہ لے آئیں. مطلب آپ میں نے قتل و غارت کریں گے؟ قتل و غارت اپنی عزت بچانے کے لیے ہمیں پورا پاکستان ختم کرنا پڑا، ہم ختم کر دیں گے. اس لیے کہ غداروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں. کیا بات کرتی ہیں آپ؟ جنرل مشرف پہ مقدمہ قائم ہونا چاہیے بطول، کہ جس نے الطاف کے گھر میں بیٹھ کے ڈانس کیا تھا، جس میں گانے گائے تھے اس نے. آپ یہ جو ساری باتیں یہ کس قانونی جواز سے کرتے ہیں؟ صرف ضمیر یا دین کے کچھ زمین کی بات نہیں ہوتی، زمین کی حفاظت کی. قتل کر دو اور وہ پاکستان بچ رہا ہے اس میں، اور آپ عدالتی نظام کو غلط کہہ رہے ہیں، آپ ریاسی اداروں پہ بلیو نہیں کر رہے ہیں، ان کی جی کو غلط کہہ رہے ہیں. تو سر آپ پہ اگر آپ کسی پہ عدالت آپ کے لیے محترم ہوگی، عدالت آپ کے لیے محترم ہوگی. عدالت فیصلہ غلط کریں گی، پاکستان کے خلاف فیصلہ کریں گی، مسئلے مینج کریں گی فیصلوں کو، تو ہم ان کے خلاف جائیں گے. پوچھے کیوں؟ میں نے بارہا کہا ہے کہ میرے لیے سب سے مقدم پاکستان ہے. یہ مشرف کا نعرہ نہیں ہے کہ پہلے پاکستان اور دوسری طرف وہ کہے کہ دوسری طرف الطاف حسین. میرا نعرہ ہے کہ میرے لیے پاکستان مقدم ہے. اور میں آج اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ پاکستان کی فوج میں کچھ جرنیل، کچھ سپاہی، کچھ جوان ایسے ہیں کہ جو آج بھی پاکستان سے وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. آج بھی کچھ جرنیل، کچھ سپاہی ایسے ہیں جو ایک ہی شرٹ اور ایک ہی ٹائی میں زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ جرنل ایسے ہیں جنہوں نے سنگ مرمر کے بھی محل بنا رکھے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جب پاکستان کی بات آئے گی تو ہم نے کراچی کے آپریشن میں بھی، اور کچھ جنرل ایسے ہیں جن کے ساتھ عزیر بلوچ کی پوسٹرز چھپتے. ہم نے کوئی جرنل ہمیں پسند آیا تو ہم باجوہ صاحب کے بھی پوسٹر بنائیں گے.
بات شرط ہونا ہے کہ آپ کی وفاداری پاکستان کا. رائل شریف نے جو کام کیا, پوسٹرز لگائے جنرل کے ساتھ کراچی میں, تو ہٹائے کیوں سر؟ ہم نے کوئی نہیں ہٹایا, وہ تو زرداری نے ہٹایا الطاف حسین کے کہنے پہ. ہم نے کوئی پوسٹر نہیں ہٹایا. ہم آج پھر لگائیں گے, کل پھر لگائیں گے. جتنا جو اچھا کام کرے گا وہ ہمارے سر کا. کہ خدا نہ خاصا کسی جنرل نے الطاف حسین کو سپورٹ کیا تو آپ اس کے خلاف بھی بندوق اٹھا لیں گے, پھر آپ اگر کوئی جنرل پسند ہے تو جنرل کی تصویر لگا لیں گے. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پاکستان میں کسی پہ اعتبار نہیں, نہ کسی شخصیت پہ, نہ اعتبار پہ, نہ میڈیا پہ, نہ کسی ادارے پہ. تو سر آپ پہ ہم کیوں اعتبار کریں, آپ پہ کیوں اعتبار کریں؟ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ کسی پہ بھی بندوق اٹھا لو, اس لیے ہم نے کب کہا, ہم نے یہ کب کہا بیبی, ہم نے یہ کہا آپ کا کردار نظر آتا ہے. اگر یہ آپ کا پری پیڈ انٹرویو تو میں پہلے ہی جان لیتا. بری بات ہے, یہ بات نہیں کرے گا. دیکھیں نا, آپ اپنی بات میں تو نہ بلکہ بری بات نہیں. دیکھیں آپ بات آپ کہہ سکتے ہیں جن کے لیے کام کر رہی ہیں شاید وہ تنخواہ دے دیں بعد میں. آپ کے میڈیا میں کچھ اینکر پری پیڈ ہیں, کچھ چینل پری پیڈ ہیں, ہمیں سب میرے تو کریئر کا اتنا یہ رہا ہے کہ میں نے جب جو سوال کیے تو مجھے پری پیڈ ہی کہا گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نہ کریں, بس سوال ہے, سوال کا جواب سوال دے کہ میں آپ سے کہتا, میں نے کہا کہ جو جرنل 22 اگست 2015 کو رائل شریف نے جو کیا وہ ہمارے سر کا تاج ہے, کہ انہوں نے پاکستان کو بچایا, ایک بھینسے کی تقریر کو ختم کیا, اور اس کے بعد جنرل جاوید قمر صاحب ڈوئنگ ویری ویل, انٹائر ٹیم ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. جس دن قمر باجوہ صاحب نے کوئی غلطی کی تو ہم محسوس کریں گے, ہم اس پہ ٹویٹ بھی کریں گے, اس پہ لکھیں گے بھی. ایک اور سوال کی طرف بڑھوں گی حبیب جان صاحب, ایک اور سوال کا جواب دیں کہ قبضہ کیا عزیر بلوچ نے پیپلز پارٹی کے کہنے پہ, بھتہ لیتے تھے, کیونکہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو اس لیے اتنا تگڑا بنایا گیا تاکہ باقی سیاسی جماعتیں لیاری میں مضبوط نہ ہو سکیں, اور اس کے بدلے میں جو ان کو انعام دیا جاتا وہ یہ کہ رینسم کریں, عزیر بلوچ کی خواہش تھی, ہمارا فیصلہ تھا جرگے کا, ہماری بزرگ کمیٹی کا, کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہی تو جھگڑا ہوا نا. یو رائٹ, شاید زرداری صاحب یہی چاہتے ہوں. ہم نے اپنے آپ کا اعلان کیا کہ لیاری میں ہر پولیٹیکل پارٹی کی ایگزسٹ ہونی چاہیے. اسی وجہ تو پی ٹی آئی جیتی نا آج. یہ میرا فارمولا تھا, بزرگ کمیٹی کا فارمولا تھا, کہ ہم کو ہر پولیٹیکل پارٹیز کو موجودگی کا احساس دلانا چاہیے. یہی وجہ تھی کہ پی ٹی آئی نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا, اس میں بھی ہماری سپورٹ تھی, ہمارا دماغ تھا. آپ لوگ تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ادا کر رہے تھے, اس کا مطلب ہے لیاری میں چھوٹی سی اسٹیبلشمنٹ بنائی ہوئی تھی آپ نے, کیا آپ ہمارے پاس آئیں گے, ہماری ٹرمز پہ چلیں گے تو آپ کو جتوا دیں گے. آپ کی پھر آپ کی مسکراہٹ میرے سوال کا ہان میں جواب دے رہی ہے. پوچھے کیوں جب ایک شخص بیٹا دنیا کو کہہ رہا ہو لکھ کر الطاف حسین کی سگنیچر سے کہ کراچی آپ کے ساتھ ہے, جب کہو گے ہم آزاد کرا دیں گے. برطانیہ کے وزیر اعظم ہاؤس میں وہ خط آج بھی موجود ہے. وہ امریکن ایمبیسی کو مل کے کہہ رہا ہو کہ جی ہم تمہارے بندے ہیں, تو پھر کراچی میں اس غداروں کے سامنے ایک مضبوط قوت کا ہونا ضروری تھا. اور ہمیں خوشی ہے, اور میں ان افسران کا بھی بہت ممنون ہوں. سنیں, مضبوط قوت کو فنڈنگ کہاں سے, فنڈنگ سے مراد پیسہ کہاں سے آتا تھا, ذریعہ معاش کیا؟ ہم آپ کو غریب لگتے ہیں؟ نہیں لگتے تو بہت امیر ہیں, لیکن کہا تھا اپنے لوگوں سے کہ ایک سگریٹ نہ پیو, ایک پان نہ کھاؤ. سگریٹ نہ پیو نشہ کرو, سگریٹ نہ پیو مگر ڈرگز لو. امیزنگ. آپ سن تو لینا, آپ ایک سگریٹ نہ پیو, ایک پان نہ کھاؤ, اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرو, اپنے اتحاد پہ خرچ کرو, اپنے ضمیر پہ خرچ کرو. اور بی بی بطول, لڑنے کے لیے بندوق کی ضرورت نہیں ہوتی, بندوقیں تو الطاف کے پاس ہی بہتی, پڑی کی پڑی رہے گی. لڑنے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. حوصلے بندوقیں مانگتے کیوں ہیں, ابھی تک مانگ رہے, بندوقیں آپ مانگتے کیوں ہیں؟ بندوقیں تو آپ کلچر ہے, ہمارا زیور ہے. دیکھ کے خوشی تھی, عورت کا زیور گہنا, میرا زیور بندوق. اب بتائیں ذریعہ معاش کیا تھا, سگریٹیں نہ پی پی کے پیسے بچائے. میں اپنے سر آپ نے اپنے انٹرویو میں مانا ہے کہ منشیات کا کاروبار ہوتا تھا, اب بھی ہوتا ہے. ہاں تو پھر پوچھو نا اپنے آئی جی سنگھ کو, پوچھو اپنے آئی جی سنگھ کو کیوں ہوتا ہے. تھانے بکتے ہیں, کیا بات کرتی ہیں آپ. اور منشیات شیخ رشید کی حویلی کے پیچھے بکتی ہے, کسائی گلی.
میں پنڈی کی بات کر رہا ہوں, نزدیک تو جا کے شیخ رشید کنویں میں چھلانگ لگا دیں گے تو آپ گیاری بھی لگا دیں گے. میں ایک بات کر رہا ہوں, ناظم آباد میں ایک اڈا ہے, سیف اللہ کا اڈا, ایم کیو ایم کی چھتر چھایا کے نیچے, الطاف کے گھر کے پیچھے کوئی علاقہ ہے, وہاں منشیات بکتی ہے. تو بی بی ہمیں نہ کہیں. اور اب تو لوگ چھپ چھپ کر کیا کیا کرتے ہیں, میں وہ بات نہیں کہوں گا. بندے آپ کے پاس, آپ کی ایک کال پہ سینکڑوں بندے نکل آتے ہیں, تو سر اس کے لیے پیسہ چاہیے, ریسورسز چاہیے. پیسہ کہاں سے آتا تھا سب مینج کرنے کے لیے؟ تو نا سادہ سا سوال. اپنی ہر شام کو یادگار بنانا ہو نا بطول, جب بھی کوئی شام, کوئی دوپہر, کوئی دن یادگار بنانا ہو, تو دوستوں کے گروپ میں بیٹھ کر 10-10 روپے نکال لینا. 200 روپے میں شام اچھی ہو جائے گی. ہمارے لوگ کنٹریبیوٹر ہیں. کہیں جانا ہوتا ہے نا, اپنی گدا گاڑی یا اپنی سوزوکی پہ بیٹھ کے سب مل کے جاتے ہیں, اور جب پیٹرول ڈالنے کا وقت, وہ سب اپنا اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں. حبیب جان صاحب, حبیب جان صاحب, گدا گاڑی اور پراڈو میں فرق ہے نا؟ نہیں تو ہمارے پاس تو پراڈو ہے ہی نہیں نا, ہمارے پاس تو وہی گدا گاڑی ہے, وہی رکشے ہیں, وہی سوزوکیاں ہیں. آپ کے مطابق پی ٹی آئی کو جتوانے میں, آپ وہاں پہ اسٹرانگ ہولڈ بنانے میں آپ نے سپورٹ کیا, وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا میرا سوال بہت مشکل ہے؟ لیکن جب لڑائی ہو نا, کسی کو مات دینی ہو, تو پھر الطاف حسین کی طرح چندہ نہیں مانگتے کہ میں مار رہا ہوں. میں نے اپنی گاڑیاں بیچی ہیں, اپنے گھر بیچے, اپنے پلاٹ بیچے ہیں. اپنی بچت خرچ کرنی ہوتی ہے جب دشمن سے لڑائی لڑنی ہو. تو ہم وہ لوگ ہیں کہ نہیں روئیں گے کہ میرے بل دے دو, میرے پاس پیسے نہیں ہے, میرا کچن نہیں چلے گا. ہم بھوک مر جائیں گے, فاقہ کشی کریں گے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. اور یہ عمران خان کا وعدہ کہہ دے یا عمران خان کہہ دے, ہم نے کہا تھا کہ پیٹرول ہم ڈالیں گے. اور ذوالفقار مرزا اور پیپلز پارٹی, ذوالفقار علی بھٹو پیار کیوں کرتے تھے لہری والوں سے؟ اگر آپ بطول سنیں ننگے پہ بھوکو پیٹ لہری کے لوگ جمہوریت کے قافلے میں جایا کرتے تھے, جبکہ شہر کے بہت سارے لوگ مال لے کے جایا کرتے تھے. اور پھر جو مال لینے والے ہوتے تو یہاں وہاں دیکھا کرتے تھے, اور جو بھوکے پیٹ والے ہوتے تھے ان کے نعرے بھی بڑے بات ہوتے تھے, آپ کا اپنا کہتے پیسہ تھے یہ بھٹو. آپ کا تو بڑا پیسہ ہے پھر آپ کے پاس, تو آپ کا اپنا ذاتی ذریعہ معاش. میں 17 سال کی عمر میں میرے والد کا انتقال ہوا. 22 سال میں نے پاکستان میں ٹھیکیداری کی. کیا کی؟ I was the contractor, روڈ اینڈ بلڈنگ اینڈ جنرل سپلائر. اور فاروق ستار سے پوچھئے گا, شاید یاد ہو, جب اس جاب کا انٹرویو دینے آئے تھے اس چیف اکاؤنٹنٹ کے پاس, تو میں وہاں ٹینڈر میں حصہ لے رہا تھا. میری کمپنی ہے, منی ٹرائل بھی موجود ہے میرے پاس, اور ایک ایک چیز کا حساب موجود ہے. تو آپ کیونکہ نے ذاتی پیسے سے پی ٹی آئی کے جلسے کامیاب کروائے, اتنا پیسہ میں نے ہے کہا آپ نا, جہاں ہمارے پاس انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمیں جو کرنا پڑا ہم کریں گے. ویسے پیسہ کیا ہے, پیسہ انسانی کماتا اور انسانی خرچ کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ کیا اپنے ضمیر اور اپنے انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. ٹھیک, ایک اور زاویہ گفتگو میں شامل کرتے ہیں. آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایک وفاقی مشیر, 2 وفاقی وزراء آپ کو بار بار فون کرتے ہیں, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, فون نہیں اٹھاتے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کی نام بتائیں. میں فون اس لیے نہیں اٹھاتا کہ وہ بیچارے بے بس ہیں. اگر ان میں تھوڑا سا بھی قرض ہوتا پولیٹیکلی تو وہ کچھ اور کرتے. لیکن میں کسی کا فون اٹھا کے اپنے ذات کے لیے تو میں بات نہیں کر سکتا. میرا جھگڑا ہمیشہ وہی ہے, میرے لوگ, ان کا روزگار, ان کی عزت نفس. میں فون اٹھا کے کیا بات کروں؟ سناؤ میری جان, کیسے ہو, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. حبیب جان صاحب نام بتائیں نا, خبر ہے, نام بتائیں. اتنی جلدی نہ کریں بطل پلیز. اچھا, کتنا ٹائم چاہیے آپ کو, اور کون کون سے دھماکہ خیز مواد موجود ہے آپ کے پاس؟ بہت کچھ ہے میرے پاس. پاکستان کی حفاظت کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے. میرے پاس گوری میزائل بھی ہے, میرے پاس خالد ٹینک بھی ہے, میرے چلانا پاس کس پہ, یہ چلانا کس پہ ہے؟ کیونکہ آپ تو سب چل رہا ہے. دستیاب صورتحال دیکھیں گے. جنگ میں حکمت عملی طے کی جاتی ہے. مورچہ یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جن 3 لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں, ان میں سے آپ کو بس سیاسی تعلق رہا ہے یا دوستی بھی ہے کسی سے؟ دوست ہوتا نہیں, ہر کوئی ہاتھ ملانے والا دوست. ہم ہاتھ ملا کے کون گیا تھا؟ سارے جاتے رہے, تصاویر موجود ہیں, سارے جاتے رہے. وہ تصویریں جو آپ کہتے ہیں آپ کے پاس منظر عام پہ کیوں نہیں لاتے؟ آپ کہتے ہیں میرے پاس تصویریں ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ, کیوں نہیں لاتے؟
اتنی جلدی بھی کیا ہے بی بی؟ میں نے کہا نا مجھے کیمرے سے آئی ایم نوٹ اے شیخ رشید کہ ایک ہی دن میں سارا کہہ دوں. ابھی تو یہ لڑائی شروع ہوئی ہے. آپ دیکھیے گا آگے کیا کیا ہوگا. ابھی تو یہ لڑائی شروع ہوئی ہے اور میں نے کہا ہے کہ آخری کہہ کا ہم لگائیں گے انشاءاللہ. پاکستان ہے تو ہمیں. اور میں نے کہا ہمارا نعرہ جنرل مشرف والا نہیں ہے کہ پہلے بالکل آپ کو ایک دہشت گرد تنظیم کہا اور یہ کہا کہ آپ لوگوں کی جو ایکٹیویٹیز تھی آپ سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے, پولیٹیکل سپورٹ دور کی بات ہے, اور اب بھی آپ ان کا نام نہیں لینا چاہتے. عمران اسماعیل کو میں کبھی نہیں ملا, نہ میں نے ان سے بات کی, لیکن عمران اسماعیل جب اسٹیج پہ گانا گایا کرتے ہیں نا, تبدیلی آئی ہے تبدیلی آئی, تو ان کو نیچے اپنے کراؤڈ پہ نظر رکھنی چاہیے کہ کراؤڈ کون سا ہے. کہ ان کے کراؤڈ میں برگر فیملی اور ممی پپا ڈیڈی والے تو لوگ ہوتے تھے, ساتھ میں جو لیاری کے لوگ ہوتے تھے 2014 کے دھرنوں میں, ان کے دوسرے جلسوں میں. فوکل پرسن کون تھا جو بار بار رابطہ کار کا کردار ادا کرتا؟ رابطے کے لیے ہمیں آپ کی سیاسی سپورٹ چاہیے. دیکھیں, سیاسی سپورٹ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہوتا ہے, وہ فیصلے ٹیکنیکل تھے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے ان کو مینج کیا تھا. مینج ہی کرنا ہر چیز ہوتی ہے, جو لوگ مینج نہیں کرتے وہ پھر پچھتاتے ہیں. ہم نے مینج کیا تھا ہر چیز کو اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا وہ فیصلہ بڑا اچھا تھا کہ آج وہ موضوع بحث بنا ہوا ہے. وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. عزیر بلوچ صاحب نے کہا کہ انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا, ایسا کوئی اعترافی بیان ہی نہیں دیا, تو اس کے بارے میں آپ کا مکر گئے ہیں, ڈر گئے ہیں, پہلے جھوٹ بول رہے ہیں. آپ دیکھیں عزیر بلوچ کی توہین کر رہی ہیں آپ, پاکستان بچانے والے کی توہین کر رہی ہیں آپ, کراچی کے محافظ کی توہین کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا بیان ہی نہیں دیا, ہم نے اسی لیے ہنگامہ کیا تھا کہ جناب کہ وہ جی آئی ٹی ٹیبل اسٹوری ہے اور میڈ ان چائنا جی آئی ٹی ہے. تو وہ یہی آپ سے پوچھیں کہ وہ پہلی بات جھوٹ تھی, اب جھوٹ ہے. اور میں نے وفاق کو بھی مشورہ دیا, سندھ کو بھی مشورہ دیا کہ اس ڈسٹ بن کو جا کے ڈسٹ بن کرو, اس جی آئی ٹیز کو, اور جتنی جی آئی ٹیز آپ نے بنائی ہے ماضی کی. آپ تو دیکھیں نا آڈیو ویڈیو والی ڈاکٹر عاصم کی جی آئی ٹی کا کیا ہوا, شرجیل میمن کی جی آئی ٹی کا کیا ہوا, آڈیو ویڈیو کے ساتھ ہے. اور نیب میں جتنے مقدمے آپ نے پیش کیے ان جی آئی ٹی کا کیا ہوا بی. تو میں سمجھتا ہوں رپورٹ تو یہی کیا گیا تھا کہ عزیر بلوچ کو انٹرپول کے تھرو گرفتار کیا گیا اور باقاعدہ کارروائی ہوئی تھی, لیکن آپ کے علم میں کیا ہے کہ آپ کسی اور طریقے سے وہ پکڑے گئے تھے یا یہی طریقہ؟ بی یہ بات حساس ہے, اس پہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا. لوگ یہ بات کنوینشن میں ہوگی, وہ خود ہی عزیر بتائے گا کیسے پکڑا تھا. کیا عزیر نے تو 12 کہا تھا کہ پولیس پہ ہم تو ہم گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کو یاد ہو اس کی ویڈیوز موجود ہیں. انوالو تھا یا نہیں, ٹھیک ہے معاملہ حساس ہے, بات نہیں کرنا چاہتے, ٹھیک ہے, ریسپیکٹ دیٹ. انٹرپول انوالو تھا یا نہیں یہ بتا. اس وقت گرفتاری ہوئی اس وقت انٹرپول انوالو تھا یا نہیں؟ انٹرپول پاکستان کے فیصلوں کو اہمیت دیتا تو آج الطاف پاکستان میں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے جو بھی کیا وہ ایک یک طرفہ کاروائی تھی, اس طرح بات کر سکتے ہیں؟ ایک طرفہ سے مراد کہ صرف پاکستان کے حساس ادارے تھے اور کوئی نہیں. ہمیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حساس ادارے, ویسے میں نے کہا نا آئی ایس آئی اور ایم آئی پہ اب بھی ہمارا اعتماد ہے, اب بھی ہمارا اعتماد ہے. عزیر نے باہر کا, میں نے کہا, ہمارے ہر بزرگ کمیٹی نے کہا کہ پاکستان کی فوج جب لیاری آنا چاہے گی موسٹ ویلکم, لیکن غداروں کے ایجنٹ آئیں گے تو ان کو ہم چل چوک سے آگے نہیں آنے دیں. اچھا, آپ نے یہ پوچھا کہ آنے والے وقت میں کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا چاہیں تو آپ نے کہا اگر پاک فوج نے کوئی سیاسی جماعت بنا لی تو اس میں آ جائیں گے. اب یہ کیا بات ہوئی, وہ تو کوئی سیاسی جماعت نہیں بنا رہے, پھر آپ مصر سے بہت انسپائر لگتے ہیں, ارطغرل بھی دیکھتے ہیں آپ, اس کا بھی آپ نے ارطغرل میں نہیں دیکھ رہا. ارطغرل میں نے تھوڑا سا دیکھا تھا کہ میں نے کہا یہ ہم کتابوں میں پڑھ چکے ہیں اسکول کے زمانے میں. تھوڑا سپر سالار ذہنیت کے مالک ہیں آپ, تو آپ کو اچھا میں نے دیکھنا شروع کیا, نہیں میں نے تھوڑا دیکھنا شروع کیا, میری بیگم نے پھڈے ڈال دی. اس میں وہ خوبصورت لڑکیاں دکھا رہے ہیں نا, وہ حریمہ سلطان اور دوسری وغیرہ, تو میری بیوی ڈر گئی. میں نے نہ ڈرو, میں یہ ڈرامے نہیں دیکھتا. دیکھیں ارطغرل ایک اچھی کہانی ہے اسلام کی زمانے کی. اب سیاسی جماعت پاکستان فوج بنائے گی تو ہی اس میں شامل ہوں گے, تو وہ پی ایم ایل کیو ڈکلیئرڈ کنگز پارٹی اس میں وہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھا. میں کہا کہ اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی اپنی کریڈیبلٹی کھوتی جا رہی ہے, ہر ایک پہ الزام ہے. اچھا یہ بتائیں آخری سوال کہ آپ پاکستان کب آ رہے ہیں؟ کسی نے میرے خزانے لوٹے. بڑی تکلیف کی بات ہے اگر یہ جھوٹ ہے اور آپ پہ الزام ہے, تو آپ آ کے اپنا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ ضمیر کی آواز سر, آپ اپنی ضمیر کی آواز فالو کریں, پاکستان واپس آئیں. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں نہیں آ رہا؟
میں نے کہا آپ سے میں آ کے ملوں گا اسلام آباد میں. کب آ رہے ہیں؟ کب آ رہے ہیں؟ میں ذرا مشورہ کر لوں اپنے وکلا سے بھی اور اپنی بیگم سے بھی, اپنے بچوں سے بھی. اور پہلے بھی ہم آئے, سال رہ کر گئے. جب میں یہاں سے اڑوں گا پھر ٹویٹ کروں گا 9 o'clock in the morning کراچی ایئرپورٹ. یہ تو سب سے پہلی ملاقات کس سے کریں گے؟ اب ساری باتیں تو نہ پوچھ لینا بطول آپ پلیز. آپ تو جواب ہی نہیں دے رہے کسی بات کا, ساری باتیں تو آپ نے گھما دی ہیں. کوئی ایک خبر تو دے دے, کس سے ملیں گے آپ؟ جو ایئرپورٹ پہ امیگریشن آفیسر ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد تو آپ نے مجھے بلایا, میرے بعد. آپ باہر آیا تو آپ سے ملیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اس کے بعد جو بلائے گا. کیونکہ اگر اسلام آباد آ رہے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے تو پھر پنڈی تو نہیں جانا. گیٹ نمبر 4 پر شیخ رشید جاتے ہیں, تو گیٹ نمبر 4 سے مجھے اتنا وہ نہیں ہے. دیکھیں نا, محبتیں لازوال ہوتی ہیں. شیخ رشید کو پاکستان کی سیاست سمجھنے کے لیے گیٹ نمبر 4 جانا پڑتا ہے. ہمیں پاکستان کی سیاست سمجھنے کے لیے اپنے دماغ اور دل کے دروازے کھولنے ہوتے ہیں. وہ میرے ساتھ ہیں. تو نہ ہم جی ایچ یو جائیں گے, نہ ہم گیٹ نمبر 4 پر جائیں گے. ہم جو فیصلہ کریں گے پاکستان کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ حبیب جان آپ کا وقت دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو بدر.